میں ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਆ ਸੁੰਨੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਛਤਰੋਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਛਤਰੋਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ है। समझ आई? तुम्हें समझाने वाले मुहद्दिस आज़म जैसे लोग गुजरे हैं तो तुसी अजे पुछ जाओ मिर्जे ने आ गल की है, इहदा जवाब की है? मैं कहा इहदा जवाब है गैरत कर बेगैरत ना बन, इहदा ये जवाब है। तुम्हें अपने बुजुर्गों पे यकीन ही कोई नहीं है। समझ आ रही है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम किस चीज़ का नाम है? सीधे रास्ते पर चला या अल्लाह, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, फरमा उन लोगों का रास्ता जिन पर इनाम हुआ है। इनाम किस पर हुआ है? अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। इनाम हुआ है नबियों पर, सिद्दीकों पर, शहीदों पर, वलियों पर। तो सीधे रास्ते पर वो है जो कलमा पढ़ के नबियों वलियों के पीछे चले, और जो इनसे जले वो गलत रास्ते पर है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो आपको पता होना चाहिए हमने किसके पीछे चलना है। छोटी छोटी गल्लां एदा जवाब दियो, एदा जवाब दियो। मैं क्या एडा ही जवाब है तेनों, इनू एक बारी कमरे चो बाहर कढ़ लिया, इनको हवा शवा लुआओ, किते उल्ली लग जाएगी। क्यों प्रोफेसर साहब, इनू थोड़ी जा बाहर कड्डो। समझ आई ना? तो वो कहता है मैं बड़ा इंजीनियर, मैं क्या साढ़े कोल भी प्रोफेसर है गया। हाँ, तो जिद्दां दा तू इंजीनियर है ना, उदां दी फिटिंग मैं ही कर सकना। तवज्जो नहीं फरमाई फ्रांसिटो वाले हो, वो तू आ तेरी फिटिंग है, यस करके कलांगे बाशो, पहले सलफ ते ही पंजवां गेर ऐ जो तेनू फिट करके कलांगे, टेंशन ना ले। तीनों कदी हवा शवा हुआ हो, इनू बाहर कड्डो, ये कौन सी बात हुई? लेकिन आप लोगों के अंदर भी इतनी कम अज कम जुर्रत होनी चाहिए, गैरत होनी चाहिए। 2-2 मिनट के क्लिप सुन के अकीदे बदलते पे हो, समझो अपने आप को। तो इसलिए ये मैंने इब्तदा में आपको बात समझाई है, ये समझाना बहुत ज़रूरी था। तो अब आइए ज़रा हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करूँ, जो मेरा एक अंदाज़ है, और उसके बाद फिर आपको बात सुनाते हैं। हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान, यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारि व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। ये 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ने की बरकत है। ज़्यादा पढ़ेंगे तो बरक़ात बेशुमार हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, आपने मिराज शरीफ में लिखा है, अगर कोई बंदा दरूद पाक पढ़ता रहा और उसे दुआ मांगने का वक्त ही ना मिला या भूल गया, बस शौक में दरूद पढ़ रहा है, फरमाया अल्लाह बिन मांगे इस दरूद का सदका हर चीज़ अता फरमा देगा उस बंदे को। तो दरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें, इसके साथ आदमी की तबीयत के अंदर भी निखार पैदा होता है, और यकीन करें आदमी के हुस्न में भी इजाफा हो जाता है, दुनिया भी बेहतर और आखिरत भी बेहतर हो जाती है। अब आइए, जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, ज़रा उसका सहारा लेकर बात को आगे चलें। खल्लाक़ आलम ने कुरान मजीद बुरहान रशीद 2 पारा है, उसकी इब्तदा में ये आयत मुबारका है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो तुम मदद हासिल करो नमाज से और सब्र से। अच्छा, यहाँ सीधी सी बात, सीधी बिल्कुल डायरेक्ट, जो आपको समझ आ जाए। अल्लाह ताला ने ये भी तो फरमा सकता था ना कि तुम मदद हासिल करो अल्लाह से। उसी अल्लाह ने जिससे सारे मदद हासिल करते हैं और जो हकीकी तौर पे करता है, जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता, उसी अल्लाह ने कहा तुम मदद हासिल करो नमाज से और सब्र से। अब अल्लाह ने अपने बारे में नहीं कहा, ये नमाज और सब्र का क्यों कहा? यहां से 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। पहली बात, वसीले वाला, आप कहेंगे ये कितने वसीला आ गया है। उलमाए तफसीर लिखते हैं कि ये जो नमाज है ना, ये भी अल्लाह तक पहुंचने का वसीला है, और जो सब्र है ये भी अल्लाह की रहमत तक पहुंचने का वसीला है। तो जो फरमाया ना कि तुम नमाज से मदद मांगो, इसका मतलब ये इस वसीले से पहुंचना उधर ही है। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। और जो सब्र करना है, इस वसीले से भी पहुंचना रब की बारगाह तक है। तो यहाँ उलमाए तफसीर ने एक नुक्ता उठाया, अल्लाह करके आप सारे समझ सकें। गोडे छोटे छड़ के बहुत, जरा तकड़े हो गए, सीधे हो गए, चौकड़ियाँ मार के बहुत, बिल्कुल परेशानी चेहरे की छोड़ दें, आपकी आवाज़ मेरे तक आनी चाहिए। उलमाए तफसीर ये फरमाते हैं कि अगर ये सिर्फ 2 वसीलों की बात हुई है, याद रखो एक इनसे भी तकड़ा वसीला है, एक इनसे भी तकड़ा वसीला है। शाह साहब आपकी तवज्जो, कहा वो कौन सा है? फरमाया वो वसीला है जिनके वसीले से नमाज मिली है।
توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات؟ ان سے بھی تکڑا وسیلہ ہے، اور وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس کا ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن کا وسیلہ اور بزرگ ہستیوں کا وسیلہ، یہ سارے فرمایا اگر اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے نماز وسیلہ ہے تو اسے مدد مانگی جا سکتی ہے، صبر وسیلہ ہے مدد مانگی جا سکتی ہے، تو مصطفیٰ ان سے تکڑا وسیلہ ہے، ان سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ جیسے ادھر مدد مانگنے سے بندہ دائرہ اسلام سے نہیں نہ نکلا، یہ وسیلہ حقیقت وہی ہے۔ میں نے کہا مصطفیٰ بھی وسیلہ ہے، حقیقت وہی ہے۔ یہاں پر بھی آپ کو یہی سمجھنا پڑے گا۔ اب آج سمجھ آئیے آپ کو، یہ پہلی بات۔ اب دوسری بات، یہ دوسری بات بھی سمجھنے والی ہے بھائی جان۔ ایک تو وسیلے والی بات آ گئی، اور دوسری کیا ہے؟ غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، نماز بھی غیر اللہ ہے، صبر بھی غیر اللہ ہے، لیکن یہاں چونکہ ہم اعلیٰ حضرت کے ملنگ ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا آپ یہ نہ سمجھیں، بعض لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت تو پہلے جڑے سنونا رکھی بنے گا۔ میں کیا بندہ بانا ہے، تجھے اتنا شعور ہوتا نا تو یہ تو کہتا ہی نا۔ ہم کب اعلیٰ حضرت کو صحیفے کا درجہ دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بکھرے ہوئے جتنے لوگوں کے اذہان تھے 1400 سالہ ماتریدی عقائد پر اگر اکٹھا کیا ہے تو احمد رضا نے اکٹھا کیا، اور ایک ڈائریکشن دی ہے تو اعلیٰ حضرت نے دی ہے۔ عقائد کی دنیا میں اعلیٰ حضرت کے پاس کسی ایک جملے کی خرابی دکھا دے، عقائد کی دنیا میں فقہی مسائل ہیں، جتنا مرضی زمانہ دور جدید آئے گا تحقیقات ہوتی رہیں گی، اور یہ تو اختلاف امتی رحمت ان کا حصہ ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ تو یہ ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن عقائد کی دنیا میں اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ سے لے کر 1400 سال کی تاریخ اٹھا لے، یہ شجرہ تجھے صدیق اکبر تک جاتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس واسطے، یا پھر کئیوں کو شوق ہے نا آج کل اعلیٰ حضرت مننا ضروری ہے، میں نے کہا یار صرف یہ بات بتاؤ، اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کی جتنی تحقیقات ہیں عقائد کی دنیا میں، آپ ان تحقیقات جیسی یا کوئی تحقیق پیش کر دو، یا پھر ان تحقیقات کا کوئی ایک نقصان بتا دو، یا پھر ایک رد کر دو، غلطی بتا دو۔ کہہ رہا نہیں اعلیٰ حضرت کی نہ کوئی تحقیق غلط ہے نہ میں ویسی پیش کر سکتا ہوں، تو میں کہا پھر بس کر، اعلیٰ حضرت وہی نے، پھر آپ کو اڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت ہوں، تاجدار گولڈا پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہوں، یا شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوں، آپ ان کی ساری کتابیں عقیدے کی دنیا میں سامنے رکھ لو، ان تینوں کا راستہ اکٹھا ہو کر سیدھا مدینہ جاتا ہوا نظر آئے گا۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے؟ اس واسطے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بس وہ کہا جو اعلیٰ حضرت پہلے جڑے سنو کیا، میں کہا پہلے تواڈے ورگے چگل کوئی نہیں سن، یار 5 کلو دا سیری ہلاؤندے رہو گے یا میرے کو کوئی تو ساتھ دیو نا۔ یہ بعض لوگ ہیں جن کی ٹویننگ ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے عزیز میرے بھائی، یہ جو بات سمجھا رہا ہوں اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہاں پر عقیدے کی بات یہ ہے، اب جب بھی غیر اللہ سے مدد مانگیں گے، وہ نبی ہو یا ولی ہو، مسئلہ یہ ہے شریعت کا، عقیدہ یہ ہے، اگر خدا سمجھ کے مانگا، اللہ کے علاوہ خدا سمجھ کے مانگا، تو آپ مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں اور فارق بھی ہیں، جو یہ کرے گا۔ اور اگر یہ سمجھ کے مانگا کہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے اور ہم ان سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے ہیں، ہماری رد ہو سکتی ہے، یاروں کی رد نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر اس لیے مانگا تو نہ شرک ہے تو نہ کفر ہے۔ میں آپ اس کی سادہ تفسیر کر دوں، سادہ تفسیر، بولو تو صحیح نہ یار ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت صحابہ پاک موجود تھے نا جب نازل ہوئی؟ جزاک اللہ حضرت، اللہ آپ کو برکت دے، جزاک اللہ۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ اور اہل بیت موجود تھے نا؟ فرانسی ٹانے ہو توجہ کرو تو مسئلہ سمجھا رہے ہیں، اور اینج تھوڑا دماغ رلاؤ، منٹ تھوڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ آیت صحابہ اور اہل بیت کے سامنے نازل ہوئی، نبی پاک نے سکھائی، یہ بالکل۔ تو میں نے کہا اس آیت کے آنے کے بعد صحابہ کرام کو نبی سے مدد نہیں نہ مانگنی چاہیے، کہتے ہیں بالکل، نماز میں کہتے ہیں یا اللہ تیری عبادت تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو میں کہا صرف بخاری کھول باقی چھڑ دے، میں وکھا دینا اکھاں اونا منگیاں، باواں اونا منگیاں، پیر اونا منگے، بارش اونا منگی ہے، بچے اونا منگے نے، زندگی اونا منگی ہے، اور نبی پاک نے نہیں آکھیا بھئی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے تو ادھروں منگو، اے میرے کو منگنا تے شرک ہے۔ صحابہ نو بھی پتہ ہے دیندار رب ہے، دیندار یاراں دے وسیلے دے نال۔
توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ تو 1400 سال کے بعد آ کے ہمیں سمجھانے بیٹھ گیا ہے جن کے سامنے یہ آیت آئی جزاک اللہ، اور جن کو میرے نبی نے سکھایا، توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ ان کو چاہیے تھا کسی ایک مسئلے میں بھی میرے مصطفیٰ کے پاس نہ آتے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے. وہ تو نبی پاک کے پاس آ رہے ہیں، اور نبی پاک نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیا. اب بات آ رہی ہے نا؟ تو آپ بتا کہ نہیں وہ صحابہ اس لیے آتے تھے، وہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ نا اللہ سے لے کے دیں. تو میں کہ اسی کی کہیں نہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے. لیکن آج یہ الزام لگائے جا رہے ہیں، اور الزام لگانے والے مرزا جیلمی جیسے، وہ ایک کو ساحل یتیم صاحب آج کل نکلے ہوئے ہیں، سمجھے نا؟ وہ لمے لمے وال رکھے نے. ساڈے علاقے چ ادھر دے چھج ویچن والے مسلی ہوندے نے، پتہ نہیں تواڈے کی ہے. میں ایک منٹ میں چونکہ پنڈ چ رہنا، میں اجے بھی پنڈ چ رہ، میں خالص پینڈو بندہ جے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو آئیں تے چھج ویچن والے آتے ہیں تو نال چھج بھی دے جاندے، 20 روپیے بھی لے جاندے، 2 توتیاں بھی دے جاندے نے. وہ سانو دین سکھاندے پہ. میں نے کہا یار یہ صدی یقین مینوں لگدا ہے جڑی ہن شروع ہو گئی ہے نا، یہ احمقوں کی پذیرائی کی صدی ہے، جتھے چاہت فتح علی خان ورگے وہ سنگر ہون اور مرزے ورگے شیخ الحدیث ہون. ان کے قدموں میں جنت کس نے رکھی ہے؟ یہ اسلام نے دیا ہے. یہ تو آج کل عورت باغی ہو گئی نا، مجھے میرا حق دو، میں چھانا بچھانا چلنا ہے. تو تینوں تیرا حق ہے. اسلام آباد دے یتیم دین گے جڑے آپ پورا ملک بلاں تے چلاؤندے پے نے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ہے، ماشاءاللہ. جی میں چپ بیٹھے ہوئے جی چپ رہنا، زندہ باد چھا گئے ہو، زندہ باد بھائی. اگے ہوندا سی دل دل پاکستان، پچھلے سال آیا بل بل پاکستان، اس بار یہ باں باں پاکستان. ویکھیا جے تہاڈا 14 اگست سے بندا کی پتر تو اگلے مہینے دا بل بھارتا صحیح ایک باری. بد نصیب قوم کو تم نے آگے لگایا ہوا ہے، جنہوں نے انگریزوں کے کتے نہلائے، ان کے بچوں کو تم نے آگے لگایا ہوا ہے. یہاں نظام مصطفیٰ ہوتا نا آج رنگ ہی کچھ اور ہوتا. لیکن نظام مصطفیٰ کیوں نہیں آ سکتا؟ چونکہ بات مولوی کرتا ہے. تو انو چاہیے ڈاکو بدماش لٹیرا، میں سب سیاستدانوں کو نہیں کہہ رہا، لیکن اے ہون چھاننی لا کے کو صحیح کرنا پینا ہے. باقی سارے دی جڑی حالت ہے وہ تو اڈے سامنے ایتھے بھی کو بیٹھا ہوئے تو میں نے پریشانی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پیغام حق ہوگا تو پھر ٹینشن نہیں لینی، اپنے آپ سیٹ کرنا پینا ہے. اب یہ جو ماشاءاللہ جتنا نظام ہے وہ سارا آپ کے سامنے ہے. اعلیٰ تعلیم یافتہ تو اڈے افسر نے، اعلیٰ تعلیم یافتہ تو آئیں تو ڈبل رشوت لیندے نے. یہ نہیں اعلیٰ تعلیم ہوئے گی تو لین گے نا. جٹ بندہ تو ڈردا ہے بھائی. یہ اصلاح تو سب کی ہونی چاہیے نا. تو بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائی جائے میرے عزیز. یہ جو صدی ہے نا، صدی یقین کرو احمقوں اور پاگلوں، ایتھے ٹک ٹاک تے نچن والیاں نو ایک کون نے سٹار بولے. اگر میرے نبی کی حدیث پڑھنا تو نبی پاک نے پتہ کن کو سٹار کہا ہے؟ فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ہیں جو ستارے ہیں. یہ نبی کے صحابہ ستارے ہیں. جس کو سمجھ آئیے وہ بولے میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں جو ستارے ہیں. اے نچن والے ستارے ہوندے نے بلے. یہ صدی احمقوں کی صدی ہے بھائی جان. 2 نمبر بدوں کو پذیرائی ملنے کی یہ صدی ہے. بس آپ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اب آ جائیے ذرا جو میں بات سمجھا رہا ہوں. تو یہ آیت کریمہ نے ہمارے 2 مسئلے حل کر دیے. پہلا وسیلے والا مسئلہ اور دوسرا غیر اللہ سے مدد والا مسئلہ. اگر خدا سمجھ کے اللہ کے علاوہ کسی سے مانگو گے تو فارغ، اور اگر خدا نہیں سمجھ رہے، پیارا سمجھ رہے ہو تو پھر بالکل جائز ہے. پھر بالکل کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے خود اس بات کو واضح فرمایا. حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ مائدہ حضرت سیدنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کو نبی پاک فرمایا کرتے تھے یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے. یہ نبی پاک فرمایا کرتے تھے. جب آپ نے پردہ فرمایا تو قبر انور و اطہر میں جب آپ نے ان کو رکھنے کا ارادہ فرمایا تو آقا کریم علیہ السلام قبر میں گئے. فرمایا یہاں سے کھلی کرو، یہاں سے کھلی کرو، یہاں سے کھلی کرو. اور جب دفن کرنے لگے چادر بھی عطا فرمائی اور دعا کی. اور دعا کیا تھی؟ یا اللہ میرے اور مجھ سے پہلے نبیوں کے وسیلے سے میری ماں کی بخشش و مغفرت فرما دے.
توجہ ہے حضرات کے کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ آیت نے مسئلہ حل کر دیا. جاگ رہے ہیں تو آگے بھی چلیں تھوڑا سا. اب اس آیت کا اگلا حصہ فرمایا نماز اور صبر سے مدد مانگو, اور آگے فرمایا اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. یہاں ایک ظاہری بات سمجھ میں آتی ہے اور اس پر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جلدی میں. اللہ صبر والے کے ساتھ ہے, کیا اللہ نمازی کے ساتھ نہیں ہے؟ پیچھے دو چیزیں ہیں, اور آگے اللہ نے فرمایا کہ میری معیت, میری حمایت, میری مدد, میری نصرت, میری رحمت, اس کا یہ معنی ہے. فرمایا وہ صبر والے کے ساتھ ہے, تو کیا نمازی کے ساتھ نہیں ہے؟ تو اب اس کا جواب سنیے کیا ہے. علماء تفسیر فرماتے ہیں نمازی کے ساتھ رب کی حمایت و مدد و نصرت ہے. اے کھلا جملہ ہی بنتا ہے, نمازی دے نال اللہ ہے, پر ہر نمازی دے نال نہیں, صبر والے نمازی دے نال. کون سے نمازی کے ساتھ ہے؟ تو ہم جتنے بیٹھے ہمیں سوچنا ہوگا ہم صبر والے نمازی ہیں یا بے صبر نمازی ہیں. 2 منٹ پکھا نہ چلے تو بے صبرے ہو جانے ہیں. نماز پڑھ کے پورے محلے نو اسی بے ایمان تو پتہ نہیں کی کوئی جنمی سمجھی کھلوتے ہونے ہیں. یہ 2 سجدے کر لینے تو بچا بھی صحیح, تو پچا بھی صحیح. تھوڑی جا مہربانی کر. کوئی بچہ مسیح تے باڑ آوے تو ساڑے کول برداشت نہیں ہوندا, تیرا تے ابا کدی نہیں آیا تو کدھر آیا ہے یار, جے آ ہی گیا ہے تو اینو انج دا نمازی بنا کے دا ابا بھی آوے. کیوں جی؟ اور بسا اوقات کئی آئیں دے ناراض نہیں ہونا. کئی بزرگی کے عمر کے اندر بھی ایسے ہوتے ہیں جنی دیر میں جینا کوئی جان نہیں پڑھ سکتا, کوئی تکبیر نہیں پڑھ سکتا, آ میری تھاں آ بیٹھے بندے نو ٹھڈے اٹھ میں بہنا. یہ بظاہر آپ کو مسکرانے والی باتیں لگ رہی ہیں, رونے کا مقام ہے. صاحب بارِ شریعت نے نماز والے چیپٹر میں یہ روایت لکھی ہے, پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. فرمایا مسجد میں جو بندہ اپنی جگہ مختص کر رہے نا, ملال ہے, اور آکھے تھے میں ہی بہنا ہے, فرمایا اس کی مثال اس بندے کی طرح ہے اور اس اونٹ کی طرح ہے جو واڑے میں اپنی جگہ پکی کر لیتا ہے اور دوسرے اونٹ کو ٹھڈے مارتا ہے. ہوں دس بھی مسیح تے بندہ بننا ہی یا اونٹ بننا ہی؟ چپ ہو گئے. بار بار ان کو یاد کروانا پڑتا ہے. جو میں بات سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھو نا یار. مسجد میں تو جتنی جگہ پہ آپ کا پاؤں لگ جائے گا اور آپ سجدہ کریں گے, قیامت والے دن اتنی تمہاری گواہ بن جائے گی. اور ایتھے ملا کے بہ جاندے نے, سپیکر نو جوٹ ہو جاندے نے جگہ. تو نمازی بان صبر والا بان, بے صبرا. اور یہاں پر ایک لطیف بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گرامی قدر حضرات, یہاں پر صوفیانہ نکتہ ہے ایک. کیا میں نے کہا ہے؟ کون سا نکتہ بھائی جان؟ اور وہ صوفیانہ نکتہ یہ ہے, یہ جو اللہ پاک نے فرمایا نا میں صبر والے کے ساتھ ہوں, نمازی کا یہاں ذکر نہیں کیا. اس میں صوفیانہ نکتہ اور اشارہ یہ ہے, اگر اللہ یہ فرما دیتا کہ میں نمازی کے ساتھ بھی ہوں صبر والے کے ساتھ بھی ہوں, تو آج کربلا کا کوئی بندہ فیصلہ نہ کر سکتا. یہ صوفیانہ نکتہ ہے. وہ کیسے کہ بظاہر جو امام حسین کے ساتھ لڑنے کے لیے سامنے آئے ہوئے تھے, بظاہر کلمہ پڑھتے تھے, مسلمان کہلاتے تھے, داڑیاں تھی, پگڑیاں تھی, اور آج کل جنہیں اسی عربی جانے سارے تو زیادہ عربیاں بھی جان دے سن. یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. کیوں حضور پروفیسر صاحب ایسے ہی ہے؟ نہیں, یہ جو سامنے آئے تھے یہ آپ سب کو جانتے تھے. نماز ادھر بھی ہے, قیام بھی ہے, سجود بھی ہے, سلام بھی ہے, سب کچھ ہے. اور اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ میں نمازی کے ساتھ بھی ہوں صبر والے کے ساتھ بھی ہوں, تو کچھ بندے یہ کہتے وہ جی اللہ نے نہیں آکھیا تو کئی یزید نو ابا بڑھان ڈے جے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا کہ میں نمازی اور صبر دونوں کے ساتھ ہوں, تو پتہ کیا ہوتا؟ کچھ کہتے اللہ اس لشکر کے ساتھ بھی ہے, اس کے ساتھ بھی ہے, اللہ کی مدد ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے. اللہ نے نمازی کا صراحت کے ساتھ ذکر نہ کر کے صوفیہ کہتے اس بات کو واضح کر دیا, اب یہ میدان لگا ہوا ہے, اب معیار نماز نہیں ہے, صبر ہے. اب معیار یہاں نماز نہیں ہے, کیا ہے؟ بولو تو صحیح نہ یار. اب صبر کس کے پاس ہے؟ نماز دونوں طرف ہے. حسین وہ ہے جس کے پاس نماز بھی ہے, صبر بھی ہے. یزیدیوں کے پاس صبر نہیں ہے, لہذا اللہ کی حمایت و مدد بھی یہاں نہیں ہے. ہوں سمجھ آئی جے؟ دوستان گرامی, اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی اور آنی چاہیے, ٹھیک ہے,
اب چلیے آگے بات. چونکہ آج نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، نور نظر علی المرتضی، برادر حسن مجتبی، امام الاصفیاء والاتقیاء، حضرت سید الشہداء امام کربلا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خاص الخاص آپ کا ذکر ہوگا. یاد رکھ لیجئے یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن سے نسل مصطفیٰ چلی ہے. آواز کمزوروں والی ہے، کمزوروں والی ہے. یہ وہ مبارک ہستیاں جن کو نبی پاک نے اپنے پھول قرار دیا ہے. توجہ ہے نا آپ حضرات کو؟ ہے. اور یہاں پھول پتہ کیوں کا ہے؟ توجہ میری طرف رکھنا، دو نکتے ہیں اس میں. پھول کی قدر ہمیشہ قدر والا جانتا ہے. آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی میں نے آپ کو کیا کہا ہے. پھول کی قدر ہمیشہ قدر والا جانتا ہے. بے قدرے بندے کو کیا پتا؟ جو بد عقیدگی کے گٹر میں رہنے والا ہے اسے کیا پتا حسین کون ہے؟ یہ تو ان بچوں سے پوچھ جن کی ماں نے یا رسول اللہ کی لوری دے کے دودھ پلایا ہوا ہے، انہیں پتا ہے حسین کون ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا پھول پتا کیوں کہا؟ یہ بھی صوفیانہ نقطہ ہے، سنیے گا. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، لاکھوں سلام آپ کی شان پر. ٹھیک ہے. نبی پاک کی 4 بیٹیوں میں سے لاڈلی اور آخری اور عظمت و شان والی شہزادی، سب سے افضل شہزادی. توجہ ہے نا. حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا لقب ہے زہرا، اور آپ کے بیٹوں کو پھول کہا گیا ریحانہ. ریحانہ اس پھول کو کہتے ہیں جس کی رنگت بھی ظاہر ہو، جس کی خوشبو بھی ظاہر ہو. ریحانہ اس پھول کو کہتے ہیں جس کی رنگت بھی ظاہر ہو اور جس کی خوشبو بھی. اور زہرا پھول کی پتہ کس کیفیت کو کہتے ہیں؟ جب سارا پھول کا حسن پردے میں ہوتا ہے. اب جملے کا وزن محسوس کرنا سمجھ آئے تو مجھے کہنا نہ پڑے. سیدہ کو زہرا اس لیے کہا کہ یہ عورت ذات کی طرف نسبت تھی اور اشارہ سیدہ کے پردے کی طرف ہے. حسن حسین کو پھول اس لیے کہا کہ یہ نسبت مرد کے ساتھ ہے. بتانا تھا وہاں پردہ ہے اور یہاں حسن بے نقاب ہے. بولو نا، ہاتھ اٹھا کے بولو نا سنی. جزاک اللہ. بسم اللہ. کو گال سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ ان کو زہرا اس لیے کہا اشارہ پردے کی طرف ہے. آجو آجو پتر، آجو آجو سائڈ پہ ہو جاؤ. آ جائیں ادھر، آ جا بیٹے، اٹھ جاؤ پتر. قاری صاحب کہیں دے جو پہنے گوڑے سیدھے کرو. سنیا سبحان اللہ فرما دیجئے محبت کے ساتھ. اللہ اکبر. اگر یہ سمجھ آ گئی تو یہ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہ، آپ کی شان اعلیٰ حضرت کی زبانی نہ سناؤں. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کا فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد اٹھا لیں. رسالہ نور، 3 رسالے نور پر اکٹھے لکھے اعلیٰ حضرت نے. ان کے اندر اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا، سن اعلیٰ حضرت کیسے عاشق اہل بیت ہیں. رافضیت کی بولیاں بول کے اہل بیت کو بیان کرنا یہ انسانیت نہیں ہے. سنیت کی بولی بول کے بیان کرنا یہ ہے احمد رضا کا مشن، سنیت کے راستے پر رہ کر. اب سنو، اعلیٰ حضرت سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ جب بھی کوئی نبی دنیا میں جلوہ گر ہوا تو ان کا جسم اقدس و انور ہر قسم کی دنیاوی الائی سے پاک ہوتا تھا. تو کیا یہ سچ ہے؟ چونکہ کچھ لوگ ان کو اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ لوڑی ایسا سوال ہو ہے. اعلیٰ حضرت کا جواب سنیے. اب میں دیکھتا ہوں کون کون رضوی بیٹھا ہے. گوڑے چھڑی یار سونے، گوڑے والا مینوں بندہ نہیں چنگا لگتا، ناراض نہیں ہونا. گوڑے والا بندہ میرے وارے ہی نہیں، نہ موبائل والا نہ گوڑے والا. اب ذرا توجہ میری طرف. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور پتہ کیا کہا؟ فرمایا یہ حق ہے، یہ سچ ہے، جب بھی کوئی نبی پیدا ہوا اس کا جسم اقدس ہر قسم کی الائی سے پاک ستھرا، طیب، طاہر، نظیف اور اطہر ہوتا تھا. فرمایا کچھ اور ہستیاں بھی ہیں. سائل کہتا ہے کون؟ فرمایا ایک حسن ہے، دوسرا حسین ہے. بولو 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 سبحان اللہ پیار سے.
بھائی توجہ ہے کہ کون آپ حضرات کی؟ یا اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے 30ویں جلد کے اندر لکھا ہوا ہے، ان کو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئیے؟ اور ادھر دیکھیے لوگوں نے نا اپنے مزاج کے مطابق صحابہ کو مانا ہے، اپنے مزاج کے مطابق۔ پروفیسر صاحب ایسے ہی ہے جی، اپنی جزاک اللہ من پسند کی شخصیات کو صحابہ سمجھتے ہیں، اور اہل بیت بھی 2 4 5 10 11 12 14 بریکاں۔ میں کہا بس سنیوں کی مجھے ضرورت ہے نا، اپنی من پسند کی شخصیات نہ صحابہ ہے نہ اہل بیت۔ صحابی کون ہوتا ہے؟ جسے خدا رسول بنا جائے۔ اہل بیت بھی خود نہیں بن سکتے، وہ الگ بات ہے کہ آج کل کئی شجرے پٹو تو پیچھوں پتہ نہیں کی کچھ نکل دیتے انہاں شاہ مانو ہاتھ پا لیا ہے۔ جڑا اصلی سید ہوندا ہے نا، کیوں شاہ صاحب، جڑا اصلی سید ہوندا انہوں صفائیاں نہیں دینیاں پیندیاں۔ اوئے بولو تے صحیح نا۔ لیکن اللہ دی قسمیں علماء بیٹھے نے پوچھ لو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑے بندے نے صرف اپنا پیو بدلیا، اے آکھیا کہ میرا اے ابا نہیں میرا اے ابا ہے، نسب بدلن دی کوشش کی تھی نا، فرمایا وہ تے سارے جان دی لعنت ہوندی ہے۔ سمجھ آئی نا؟ ایک نسب بدل کے کوئی اوڑی قوم ہے نا تے جنا میں رانے بن جانا، میں میاں تے چوری تے رائی تے چٹھے گوندل پتہ نہیں کیا کیا بلاواں تے خان ملک بن جاندے ہو، بندے دے پتر بنو۔ معیار قبیلے نہیں ہے، معیار تقوی ہے۔ معیار قبیلے، معیار کیا ہے؟ تقوی ہے۔ کھلوتا رہے ہوتے اللہ اللہ تے خیر چلا، وہ توجہ ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیے آپ حضرات۔ لیکن ایتھے قوماں بدلن دا شوق ہے، لیکن یار انہاں دے اُتے ایڈی لعنت ہے جڑی عام قوم بدل کے دوے پاسے ٹر جان تے انہاں دا کی بنے گا جڑے پچھوں تے پتہ نہیں مسلی سن تے انہاں نے شاہاں نو ہاتھ پایا تے شاہ بن گئے۔ تسی دسو یار تسی کڈا ظلم کمایا ہے، وہ تانوں شرم نہیں آؤندی کیڑے گھر نو ہاتھ پایا جائے؟ تانوں شرم نہیں آؤندی یار؟ رسول اللہ کا گھرانہ قیامت تک کے لیے یہ ختم تو نہیں ہو سکتا۔ اور میں اگلی بات آپ کو بتا دوں، انہاں دیاں نشانیاں سنو کی نے، جڑے 2 نمبر ہون گے نا، سیدنا ابو بکر صدیق دے بھی گستاخ ہے، بولیا جنا کتے کو فوت نہ ہو جائے، تکڑیاں گلاں جے نا۔ اچھا اس تو بعد اپنے مرد دے سب تو زیادہ وٹ انہاں نوں تاں لگنا جدو حضرت امیر معاویہ دا ذکر ہونا ہے، سب تو زیادہ وٹ ہے۔ کہ میں آکھیا تیرے گندے ہون واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ جنوں رسول نے سید آکھیا ہے نا، اس حسن دی جدو صلح ہو گئی ہے تو ساڈی بھی صلح ہو گئی ہے، کیونکہ امام حسن اور حسین یہ جنت کے سردار ہیں، تے جنت دے سرداراں دی جو صلح ہو گئی ہے نا تے مراسیاں نے سڑ دیاں ہی رہنا ہے۔ اگر تو سڑدا پھردا ہے نا حضرت امیر معاویہ تو پتر سوچی بھی نہ، اگر تو سچا سچا سید ہوندا تے تو کہنا سی میں اپنے جد کریم امام حسن دے پیچھے کھلوتا۔ تینوں بہت ہی سمجھ آ گئی ہے؟ میرے کو علم چپ تیرے علم دی ایسی دتا ایسی چک کے تو طریقاں تے آ گیا اہل سنت دے اندر۔ ذمہ داری سے بات عرض کر، خبردار ابو بکر کی الف سے لے کر امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان سمیت علی کی یہ تک سب صحابہ کو مانا۔ ایک منٹ اے جڑا ڈرامہ کیتا جاندا ہے نا، وہ جی شرطاں ٹوٹ گئیاں، میں کہا صلح کے نال حضرت امام حسن دے نال، تو میں کہا امام حسن 10 سال بعد جیندے رہ سن۔ امام حسن نے تے گل نہیں کی تھی، چوڑیا تو کون ہے؟ جھوٹ ہے رافضیوں کا یہ۔ اور اگلی گل ہے میں ذمہ داری دے نال کہہ رہا ہوں، اگر پروفیسر صاحب بول دے نا تو مطلب کو میں کو گل کیتی ہے، گویے سانو مذہب سکھان گے۔ امام حسن نے جدو پردہ فرمایا نا شہادت، اس تو بعد 10 سال تک امام حسین زندہ رہے نے۔ کتھے بیٹھے ہو؟ اگر انہاں 20 سالاں دے وچ نہ امام حسن نو کوئی مسئلہ نہ امام حسین نو مسئلہ ہے تے 14ویں صدی دے تینوں کیوں مسئلہ بن گیا ہے؟ ہن سمجھ آئی ہے؟ بکواس بند کی جائے، صحابی رسول ہیں، بالکل ان کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، نہ صحابی رسول کے خلاف اور نہ آل رسول کے خلاف۔ ہم سنی ہیں۔ ادھر ویکھو میں تانوں گل دساں، آل رسول اور صحابہ پتہ کی شے نے؟ جویں ساڑیاں 2 باہاں سمجھ لو، 2 اکھاں سمجھ لو، 2 لتاں سمجھ لو، ایک اکھ نہ ہوے تے تاں وی کانا۔
زندہ بندہ بولے دعا بندہ سجے کھبے منہ بھی پچھاڑو ذرا ایک لات نہ ہوئے بندہ لولا تے لنگڑا ہوندے اور ایک بان نہ ہوئے تے بندہ تامی ناکارا ہے جس کے پاس ایک ہے وہ ناکارا ہے کم دو ہے جس کے ایک ہاتھ میں صحابہ ہے دوسرے میں اہل بیت ہے بولو ذرا سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ کوئی آ جاتا ہے شرطاں ٹوٹ گئیاں کوئی آ جاتا ہے فلانا ہے امام حسن حسین کی زندگی ادھر دیکھو میں آپ کو بات بتلا رہا ہوں اے ذرا چیک کرے آجے میں چیک کردہ پیا تو انہوں امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کے سرداروں کی زندگی سے کوئی بات ہمیں بتا یا بعد کے جتنے اہل بیت کے بڑے امام تشریف لائے اور اگر وہ بھی نہیں تیری پہنچ نہیں ہے صرف بک بک ہی کرنا ہے تو میں نے کہا مہر علی ہو جماعت علی ہو معین الدین ہو داتا صاحب ہو ان کی کتابیں اٹھا لے تو مجھے بتا دے کسی صحابی کے خلاف کسی کے خلاف کوئی بات ہے میں تیرے نال کھڑا ہو جاواں گا تو یہ نہیں نا تو میں لا لتر لینا ہی او بولو تے صحیح نا وہ کئی ٹینشن لے کے بہ جاندے ہو عقیدے دا پیرا انجی دیتا جاندا جے تماشے بنائے ہوئے نے اگر حضرت امیر معاویہ کے خلاف کوئی بات کریں آپ امام حسن کا دفاع ہی نہیں کر سکتے اسی ساری دنیا قربان کر سکتے امام حسن نو قربان نہیں کر سکتے امام حسین نو اسی قربان نہیں کر سکتے تو آ گیا بڑیاں تاریخاں لے کے فلانی ہے 20 سال تک صلح چل دی رہی بعد سارے حیات رہے کسے نو کو مسئلہ نہیں تینوں بڑا مسئلہ ہے بولو ہاں رہ گیا یہ مسئلہ جنگ ہوئی بالکل ہوئی تو میں کہا جنگ دسن آ لیا صلح تیرے پیو نے دسنی ہے اور ادھر دیکھو میں جڑی گال کردہ پیا نبی پاک نے جنگ کی بشارت نہیں دی تھی صلح کی بشارت دی تھی صلح تے آ کے ٹیکنا صلح تے آ کے کھلونا یار تماشے بنائے ہوئے نے جناب اہل سنت کو نئے راستے پر چڑھایا جا رہا ہے 1400 سال سے طے شدہ مسائل ہیں زندہ زندہ بندہ جو کہ کھڑے ہو کے سنی بنیا کرو اور اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا نا کہ نبی پاک کی آل کو کیسے ماننا ہے تو آپ نے نا ہے تو ایک شعر ہی لیکن سمجھا جائے 2 4 5 10 11 12 اپنی مرضی دے سید نہیں لوکاں نے آل رسول بھی مرضی دی مننی ہے نا حالانکہ الگ تحقیق بات کر رہا ہوں اور میں اگلی ادھر سنیا جائے ویڈیو بن دی پئی ہے دیوبندی ہون وہابی ہون شیعہ ہون یا سنی ہون آج تو 200 سال پیچھے چل جا جن انہاں دے پرانے سن نا پرانے علماء کسی بھی مسلک دے انہاں نو چوک کے انہاں کتاباں چاہے ویکھ لا سارا کچھ لکھیا اے ہون والیاں ذاکراں تے خطیباں جاہلاں نقیباں نے مسئلے خراب کیتے نے ہاں ورنہ کتاباں دے اندر اسی یہی تے پٹنے ہاں بے یار 1400 سالہ کتاباں پڑھ سمجھ آئی نا جتھے امت کھلوتی ہے دے پیچھے کھلو ایسے تو اسی کہنے ہیں پیر جی تو اوڈا پیر نہیں جڈا داتا پیر ہے داتا صاحب کی کشف المحجوب ہے کھولنا جو داتا صاحب دی عقیدے نے میرے نے مینو بارے نے لا نارا تو میں اور غور فرمائیں جو میں بات عرض کر رہا ہوں ایسے اختلافات سجے کھبے دیاں گلاں نہ سیر نہ پیر ہے اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مرضی کی اہل بیت نہیں ادھر دیکھو آپ 200 سال پیچھے چلے جائیں کتنے سال مٹھے بولو کسی بھی مکتبہ فکر کی کتاب اٹھا لیں 2 باتیں واضح ہوں گی کتنی باتیں پہلی بات توجہ میری طرف رکھنا نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں ہائے او صدقے جاواں کتنی بیٹیاں ہیں اے انکار کرنے والے ہون آئے جے سمجھ آ رہی ہے سب ان کی کتابوں میں لکھا ہوا 4 تھیں سمجھ آئی اور میں نا تو ایک مسئلہ سمجھاواں میں دیسی بندہ تو میں دیسی طریقے نہ گل سمجھانا جو نبی پاک کی بیٹیوں کو نہیں نہ مانتا یہ مسلمان مننا تے بڑی دور دی گل ہے میں بندہ ہی نہیں مانتا اس بندے میری گل غور دے نال سن اور جرت دے نال سن
कमज़ोर बंदा मैनू वैसे नहीं सुन सकता, ऐ मैं तुहानूं दसदा पिया जे। ते जेड़े मैं चार, मैनू नहीं पता मेरा अगला साह भी है या कोई नहीं, ते जेड़ा मैं हैगा ना सुन लो। 1400 साल अकीदे की तर्जुमानी करांगे, कोई नवां राह नहीं कड्डांगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। इनकार करने वाला कैसे हमारा सज्जन हो सकता है? इमरान खान ते परचे जिन्हें ने ना, उहदे च एक परचा यह है कि इहदी कोई धी है तो मानदा नहीं पिया। इस तरह शाह जी प्रोफैसर साहब एक परचा यह भी है, मैनू नहीं पता यदि कोई कुड़ी है नहीं है, मन्निया है नहीं मन्निया, इन्हां नूं अब्बे दा नहीं पता तो कुड़ियां दा कित्थों पता लगे? नहीं तवज्जो फरमा रहे, चूंकि सब दे गुलाम ते बड़े अजीब हो गए। ओ को बैठा तो नहीं बल्ले वाला। अब मैनू दसो थोड़ा जिहा होर मंडा, इनू बड़ा समझा सी बंदे दा पुत्र बन जा। और हुण भी मेरा कोई पैगाम जेल ताईं नूं अपड़ावे, इनू चाहिए अल्लाह रसूल को माफ़ी मंगे तो हट के बाबे खादिम कोल मंग लवे। इधर वेख्या जे, माड़ा जा खत्मे नबूवत ते गल हुंदी सी, बाबा धरने दा आर्डर दिंदा सी ते नाल ही कहंदा सी असीं तुहाडे ते शैल सिटांगे, तुहानूं इंज करांगे इंज करांगे। ऐदां मुल्क नहीं चल सकदे। ते अपनी पूछल ते पैर आया ते नाल ही फौजियां ते हमला कर दिता, ते फौजियां ने भी तुनिया जिवें तुनण दा हक हुंदा सी। आ बैठे ये जांदे जे, एक मिनट, ये जांदे जे हमले के अगे कहंदा सी उत्तों आर्डर आया, मैं क्या हुण ओहदे तो भी उत्तों आया। हुण चन्न मेरा मखणू समझ आई है? अज भी माफ़ी मांग ले, तू बड़ी अच्छी गल की सी इमरान खान ने ओ वड्डी असैंबली दे विच चल के, हैं जनरल असैंबली अकवामे मुतहिदा कि साडे दिल दे विच नबी पाक ने। ते मैं क्या तेरे दिल दे विच नबी पाक ने, ते जेड़े नबी पाक दे दीवाने ने उन्हां तो तू शैल सिटदा है, उन्हां नूं जेलां च छिड़दा है। ऐ किहड़ा दोगला रंग है? उत्थे चल के अपनी गुड्डी इंच चढ़ाण डे है, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੋਲੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। और ये मसला समझने की कोशिश करें। मैनू इत्थे मुफ्ती मुनीबर मान साहब की गल बड़ी चंगी लगती है। मुफ्ती मुनीबर मान साहब ने आख्या सी तुसीं ये जिहड़ा तशद्दुद दा राह अपनांदे पे हो, एक तो तुहानूं पैना महंगा, इन्हां ने तो पचा जाना है, तुहाडे कोल नहीं पचा होना। जिहड़ा छड्डदा सी जमात मैं पाकिस्तान का मैं छड्ड के, वो मैनू एक बंदा कहंदा तारी साहब सारे ही रोण डे ने, मसला की है? मैं कहा बाबे ने आख्या सी या अल्लाह इन्हां नूं वेख लै, जिहड़े तेरे दीन दी राह च रुकावट बनदे पे ना, ये भी रोण ते इन्हां दियां नस्लां भी